हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बिलाखिर पार्लियामेंट का बाइकआउट ख़त्म किया और ऐलान किया एक बार फिर कि वो वापस जा रहे हैं पार्लियामेंट से। एक बार फिर एक बार फिर उन्होंने कहा वो दो तहरीकें, एक तहरीक इल्तवा और एक तहरीक इस्तेहकाक जमा कराएंगे कल जाके। तहरीक इल्तवा जो होती है उसका रूल्स के तहत ये मकसद होता है कि एक ऐसी तहरीक लाई जाए जिसमें नॉर्मल बिज़नेस को सस्पेंड करके सिर्फ उस तहरीक के ऊपर बात की जाए, जबकि तहरीक इस्तेहकाक वो होती है कि जिससे मेंबरान का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। और ये तहरीक यूँ पेश की जा रही हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि पीटीआई ये फ़ील करती है कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने पार्लियामेंट में पानामा के मामले पर आवाम से और पार्लियामेंटेरियन से झूठ बोला जब उन्होंने ये कहा कि वो पानामा में अपने जवाब में पानामा केस के तमाम दस्तावेज़ात जमा करा देंगे और उनके पास मौजूद हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म के वकील ने कहा कि तमाम दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं, क्योंकि जिस ज़माने की ये बात है वहाँ पर जो सारा कारोबार था वो पर्चियों पे होता था। तो नहीं, इसके लिए पार्लियामेंट में जाने की क्या ज़रूरत है? वो किसी भी जो एमएनए है पीटीआई का वो ये तहरीक इल्तवा लेकिन देखिए, एक इम्पैक्ट और दूसरा मेरे ख्याल में कुछ रियलाइजेशन भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ और आगे जिस तरह केस आ रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वाइज मूव। उन्होंने इसलिए तो नहीं जा रहे कि ये दोनों तहरीक करनी है और बस नहीं, ये कल पता लगेगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये तहरीकों पर कार्रवाई होती है तो हम पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं, वरना आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि तहरीक इल्तवा नहीं है, ये है तहरीक अल्तवा, तवा लगाने के लिए जा रहे हैं। जी, क्या बात कर दी सर आपने, ऐसे यार काफ़ी बेहतरीन है। डेफिनेटली नहीं, लेकिन देखिए आई मीन अगेन ये तो अब वाज़ेह हो गया है ना कि अगर इस पर काम होगा तो फिर हम मज़ीद बैठेंगे। आई थिंक इनको वैसे ही बैठना चाहिए। ये बात हमने बार बार भी की है, क्योंकि सबसे पहले तो निचले बैठना चाहिए पार्लियामेंट में। तो खैर ठीक है, अच्छी बात ये पता नहीं क्या बात करें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखिए अपोजिशन किस चीज़ पे डिवाइडेड है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट के अंदर ये सियासी मसला है, उसको वहाँ हल होना चाहिए। पीटीआई ने ट्राई कर लिया सुप्रीम कोर्ट जा कर के, और अभी ज़ाहिर है जनवरी के पहले हफ्ते में बेंच बनेगा और जो कुछ भी होगा, तो अभी दरमियान में इतना वक्फा है, तो पीटीआई ने कहा चलो ये भी हम ट्राई कर लेते हैं पार्लियामेंट का। और इट इज़ इन अ वेलकमिंग मैनर कि उससे ये हो सकता है कि अपोजिशन यूनाइट हो जाए, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने 27 दिसंबर से कहा हुआ है कि फुल फ्लैश तहरीक चलाएंगे। तो हो सकता है आप हंसे नहीं मुझे देख करके सर, मैं ये आपको अपना क्या तहरीक चलाएंगे। हाँ, क्या तहरीक चलाएंगे? यहाँ चुप होके बैठे तो मुसीबत, बोले तो मुसीबत। खैर बात अच्छा, बस तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अपोजिशन मुत्तहिद हो सकती है सारे उसमें। वो अलग बात है कि मुत्तहिद होकर वो क्या करेगी, वो एक अलग बात है। पैनामा जो है, हाँ, अब देखिए, अब रियलिस्टिकली अगर पैनामा के इशू को इमरान खान साहब ने अलाइव रखना है, और जाहिर है कि वो चाहते हैं कि 2018 तक ये अलाइव रहे ताकि एक कोई कैंपेनिंग का प्लेटफॉर्म बन सके, तो ये पार्लियामेंट में ही आप अलाइव रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बैठे रहें पार्लियामेंट में, आप सेशंस अटेंड करें या आपकी पार्टी सेशंस अटेंड करें, अगर सड़क पे आ जाएंगे तो मैं अपना ये एनालिसिस उल्टा वापस लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जब 2 दिन के बाद वो दोबारा पार्लियामेंट जाएंगे तो मैं दोबारा पेश कर लूंगा सर, मैं भी यू टर्न ले सकता हूं, कोई मसला नहीं है। जब लास्ट टाइम पार्लियामेंट में इमरान खान ने तकरीर की थी तो एक बहुत अच्छी तकरीर थी, क्योंकि अभी पार्लियामेंट के अंदर उस कैलिबर का कोई लीडर अपोजिशन का मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट से मुराद यहाँ कौमी असम्बली है जहाँ ये तहरीकें जमा हो रही हैं ना। हाँ। वहाँ पर अपोजिशन के ज़ाहिर लीडर खुर्शीद शाह साहब हैं। पार्लियामेंट से मुराद सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अच्छी या बुरी तकरीर करें या तहरीक इल्तवा या तहरीक इस्तेहकाक पेश करें। पार्लियामेंट का बुनियादी काम है कानून साजी। पिछले 2.5 बरस में हिज़्ब इख्तिलाफ या हिज़्ब इक़्तिदार ने कितने बिल पेश किए, उनमें से कितने कवानीन बने और कितने जो हैं वो डिलेड हैं, और उसमें पीपल्स पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन है, पीटीआई का क्या कंट्रीब्यूशन है और मुस्लिम लीग नून का क्या कंट्रीब्यूशन है। इसका नाम है पार्लियामेंट। बिल्कुल, इसका नाम है पार्लियामेंट, लेकिन कंट्रीब्यूट करने से पहले आपको वहां पे आना होगा। जी, ये भी तो है ना यार, एक बुनियादी पॉइंट है ना। एग्जैक्टली। और जाहिर है आप वोट लेकर के आए हैं
تو آپ کا اور کسی سے نہیں, اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں سے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, کم از کم ان پر تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جناب ان کے لیے کوئی کام کر لیں آپ اگر تو. لیکن پارلیمنٹ بیٹھنے سے ریٹنگ نہیں آتی, پارلیمنٹ میں بات کرنے سے بھی ریٹنگ نہیں آتی. آج کی ریٹنگ دیکھ لینا تو آپ کو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. لیکن پوائنٹ ہے کہ مجھے دیکھیں جہاں تک یہ پی ٹی آئی کی بات ہے نا یار, دیکھو پی ٹی آئی کے لیے پیناما ایک الیکشن ایشو ہے, پی پی کے لیے پیناما کوئی الیکشن ایشو نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اگر جب بات کرتے ہیں نا کہ جی آپ کرپٹ ہے تو لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ یار خدا کا خوف کرو یار, of all the people pot calling the kettle black والا سین ہے نا یار, تو وہ تو نہیں چل سکتا. ان کا ایشو کیا ہے کہ سر یہ ڈاکٹر عاصم ہے ہمارے اور یہ 2-3 دیگر مسئلے مسائل ہیں, ان کو حل کرنا ہے. تو ان کی تو کوئی بیک ڈور ڈیل آرام سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے نا, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی نہیں بن رہی. لیکن مجھے ایک شک یہ ہے کہ یہ جو تحریکیں پیش کی گئی ہیں نا, یہ اس کے پیچھے جو ہے نا کچھ 4-5 اینکرز ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں سے لے کے اور جنوری کے شروع تک ابھی 1 مہینہ تو 1 مہینہ آپ کیا بیچنا ہے, مطلب پاناما پہ بات اچھا یہ سپریم کورٹ میں ہوگا. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کچھ اینکروں نے کہا ہوگا جا کے خان صاحب کو, خان صاحب دیکھیں نا, مطلب ہماری نوکری کا سوال ہے, کوئی ریٹنگ. اب وہ شیخ رشید کو بھی بار بار کتنی دفعہ لیں یار, روز ہی کوئی بندہ بٹھا رہا ہوتا ہے. شیخ صاحب کے بعد پریڈکشن جو ہے نا وہ ہو گئی ہیں. آپ نے جو پوائنٹ کیا ہے نا اس کے بعد ہم صرف بریک ہی لے سکتے ہیں سیریسلی, بالکل. اور میرے خیال ہے بریک لے ہی لیتے ہیں, بریک لے لیتے. لیکن آپ کی بائسنس جو ہے نا مجھے شو ہو گئی. کون سی بائسنس ہے آپ کی؟ مبشر صاحب کی آخری دلیل, میں خریدنے پہ تیار نہیں ہوں. اچھا, اس کا اردو ترجمہ کیا میں نے, آئی ایم ناٹ بائنگ اٹ. جو وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور ابھی بات کرتے ہیں سی پیک کی, اور وہ اس لیے کیونکہ آج گوادر میں ایک کانفرنس ہوئی تھی سی پی ایک لنکڈ. اب اس میں کوئی ایکسیپشنل یا غیر معمولی بات نہیں ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں شرکت کس نے کی. چائنیز آفیشلز نے, ظاہر ہے چائنیز سفیر نے, پاکستانی آفیشلز نے بھی, لیکن ایرانین آفیشلز کی بھی بہت پریزنس تھی, اور جو باتیں کی گئی ہیں وہ قابل غور ہیں. چائنا کے جو سفیر ہیں انہوں نے وہی اپنی روٹین کی ڈپلومیٹک باتیں کی کہ جی سی پیک کی وجہ سے ابھی 10,000 جابز کریٹ ہوئے ہیں پاکستان میں, 400 گوادر میں ہیں. لیکن جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں سی پیک کی, اور خاص طور پہ جب ہم گوادر کی بات کرتے ہیں, تو بہت لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ نے یہ روڈ تو بنا لیا, آپ گوادر کو ڈیولپ کریں گے, لیکن وہاں پہ پینے کا پانی تک نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اچھا اسی بات کل پرسوں ہی ڈاؤن میں سٹوری آئی تھی کہ جو ہے اگر آپ بالکل ہی وہ جو قریبی ڈیم ہے وہاں پانی ڈیڈ لیول پہ چلا گیا ہے اور ایمرجنسی میجرز لینے پڑیں گے. پچھلے 2 گرمیوں میں نیوی کے جہازوں نے وہاں پانی پہنچایا تھا کراچی سے, اور ابھی بھی یہی تو اس لیول کا ایشو ہے. تو آج وہ بھی بات ایڈریس ہوئی پاکستانیوں کی طرف سے نہیں, چائنیز آفیشلز کی طرف سے. اور یہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ چائنیز آفیشلز کا کہنا تھا کہ جی ایک تو کہ جب تک پاکستان کی حکومت, پارلیمنٹ, فوج اور عوام کے بیچ میں کنسنسس نہیں ہوگا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ تو ظاہر ہے. لیکن ہر ایک آفیشل نے جس نے یہاں پہ بات کی ہے, چائنا کے آفیشل نے, انہوں نے کمپریہنسو ڈیولپمنٹ کی بات کی. کمپریہنسو ڈیولپمنٹ سے ان کی مراد ہے کہ جی یہ صرف روڈ کا چکر نہیں ہے یا پاور پلانٹ کا چکر نہیں ہے, ہم نے سکولز یہاں پہ بنانے ہیں, ہسپتال بنانے ہیں, ٹریننگ کرانی ہے, اور پانی کی سپلائی کریٹ کرنی ہے. سو دس شوز اے لیول آف انٹرسٹ. اب مزیدار بات اس میں یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی جو ان کے چائنا کا جو ورلڈ ویو جو بنتا جا رہا ہے, جس طرح چائنا دنیا کو دیکھ رہی ہے, وہ بھی ایک طرح سے واضح ہوا, کیونکہ وہاں پہ پروفیسر لی جیگوانگ تھے جو ڈائریکٹر ہیں سنگوا یونیورسٹی انٹرنیشنل سینٹر فار کمیونیکیشن اسٹڈیز, اور وہاں کے جو سینٹر فار پاکستانی اسٹڈیز ہیں سنگوا یونیورسٹی میں, اس کے ڈائریکٹر ہیں. وہ آج گوادر کی تقریب میں تھے. آج گوادر یہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس ہوئی. اب ان کی باتیں اس لیے انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی حکومت نے ایک میسج دینا ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ سفیر, اگر میں ڈائریکٹ نہ کہنا چاہوں تو میں کہوں گا زرار یار تو ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زرار کون سی اینگل لے گا, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو امریکن ڈریم ہوتی تھی, ہاں, وہ اس الیکشن میں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اور گوادر ایک نیو ورلڈ آرڈر
کی بگننگ ہے. یہ بھی پھر عراق شام لیبیا کی بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو ہم بڑا بیک سیٹ پہ ہوتے تھے نا, اب ہم یعنی چائنا ایکٹیو انٹرسٹ لیں گے انوالو کرنے کے لیے. اور جہاں تک گوادر کی بات ہے تو وہ یہی کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا نیو ہب. اب اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے جو ایرانین آفیشلز نے وہاں پر بات کی ہے, اور جو ہر ایک جو اسپیکر تھا چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ چائنیز ہو, اس نے چابہر کی بات کی ہے, اور نیگیٹو ٹرمز میں نہیں, کوآپریشن کے ٹرمز میں. وہاں پہ جو ایرانین آفیشل ہے ان کا کیا کہنا ہے کہ جی بالکل ہم گوادر اور چابہر کے بیچ میں ایک ریل لنک پہ بھی بات کر رہے ہیں, وہ اس منصوبے پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سر ہمیں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, یہ سسٹر پورٹس ہوں گے, اور ہم ان دونوں کو ملا کر سی پیک کا فائدہ لے کے اس کو ایک ہب بنا دیں گے ریجنل ٹریڈ اینڈ اکنامک کوآپریشن کا. اب اور ایک اور بات بھی کی کہ جی بالکل کوئی بھی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ایران اور پاکستان کے بیچ میں اگر ڈفرینسز پیدا کرنے کی کوشش کریں ہم اس کو ہرگز نہیں الاؤ کریں گے. اب ہیں تو بالکل بیانات, لیکن اگر ان کو اب تھوڑا سا بڑے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ چابہر انڈیا میں جس طرح چابہر کو مارکیٹ کرا تھا کہ وہ مہینے پہلے یہ تو بس گوادر کو تباہ کر دے گا, یہ کر دے گا, اور شاید ان کا یہی تھا کہ اب اگر ہم میں ہی دوستی ہو گئی ہے ایران کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ ایران کی پاکستان کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے, کٹی ہو گئی ہے. لیکن ایسا ہی نہیں ہے. ایران کی جو حکومت ہے وہ بھی کوئی بے وقوف نہیں ہے, اپنے مفاد کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو دے آر موونگ ٹورڈز کوآپریشن آئی فیل. اور ابھی ریسنٹلی جو میڈیشن کی بھی جو بات کی تو یہ بھی اس کانٹیکسٹ میں انٹرسٹنگ ہے. اچھا, ایک چائنا اوورسیز اسپورٹس ہولڈنگ کمپنی جو گوادر کا انتظام چلا رہی ہے, اس کے چیئرمین نے ایک بات کی جو مجھے انٹرسٹنگ لگی, میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کہ 2022 تک گوادر جنوبی ایشیا کی سب سے مصروف بندرگاہ ہوگی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جنوبی ایشیا کی سب سے زیادہ مصروف بندرگاہ ہوگی. اچھا, ایگزیکٹلی, مطلب وہ ان کا یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ فنکشنل اس وقت تک فلی فنکشنل ہو جائے گی نا. تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ 18-19 تک روڈز بن جائیں گی, اور ریل لنکس بھی جو ہے 20. اور آج ٹاسک فورس 88 بھی ریلیز ہوئی. ٹاسک فورس 88 بھی فارم ہوئی ہے. یہ جو ہے پاک بحریہ کی جانب سے ہے, گوادر اور ملحقہ سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے یہ تشکیل دی گئی ہے. اور ظاہر ہے آج کی میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں, پاکستان کا جو ساحل ہے جیونی سے لے کے اور 0 پوائنٹ تک, وہ کہتے ہیں کہ کوئی 750-800 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے, ٹھیک ہے. اس ساحل کی حفاظت کے لیے آلریڈی پاکستان نیوی موجود ہے, کوسٹ گارڈ موجود ہے, اور یہ جو ہے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی یہ موجود ہے. اب یہ ٹاسک فورس 88 بھی موجود ہے. تو یہ 4-5 چیز ہیں. بالکل سر, جیسے دیکھیں مطلب اگر میں ایک پولیس فورس کا ایگزامپل دوں, ٹھیک ہے, تو ایک آپ کی ایلیٹ فورس ہے, ایک آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, ایک آپ کی چلو لے لو بوم ڈسپوزل اسکواڈ ہے. تو اسپیسیفک ٹاسکس بھی دی جاتی ہیں نا. اب ایک جو ایڈوانٹیج میرا خیال ہے جو ملے گا اگر ہم صرف پاکستان آرمڈ فورسز کی بات کریں, تو گوادر اور سی پیک کی وجہ سے فائنلی نیوی کو بھی کچھ اہمیت ملے گی پاکستان میں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ حال میں ہی انڈین سب مرین کا جو ان چاروں کے کاموں میں ڈپلیکیشن تو سر ہر چیز میں ہوتی ہے. بٹ آئی ایم شیور آپ دیکھیں ایگزیکٹ ابھی تو اناؤنسمنٹ ہی ہے نا, تو ان کی ایگزیکٹ ڈیوٹیز اینڈ رولز تو ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی سی پیچھے جا کے دیکھیں, آئی تھنک 2 months ago تو ایک یہ بھی خبر آئی تھی کہ 8 ماڈیفائڈ ڈیزل انجن سب مرینز چائنا دے گا پاکستان کو. بیکاز جس دن وہ سب مرین والا انسیڈنٹ ہوا تھا تو بہت لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ جی ایک سی پیک کے ساتھ یہ کیسے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, وہ کیا ٹرک سمندر میں تو نہیں جائیں گے نا, سی پیک تو آ کے گوادر میں ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہاں سے جو آگے کا روٹ ہے دیٹ از اے نیول روٹ, اینڈ اس کی پروٹیکشن اب میرے خیال جوائنٹ پاکستانی چائنیز ایک رسپانسبلٹی بنے گی. سیم ٹائم فارن آفس کا بھی آج بیان آیا تھا کہ انڈیا اٹامک سب مرین نیوکلیئر سب مرینز پر کام کر رہا ہے. تو ناؤ یو آر گوئنگ ٹو سی کہ بالکل جس طرح ساؤتھ چائنا سی ایک نیول کانفرنٹیشن زون بن رہا ہے یا بن گیا ہے, تو یہ جو علاقہ ہے انڈین اوشن کا, عربین سی اینڈ بیونڈ دیٹ از ہمارے اسٹریچ, تو ہماری نیوی کا اسٹریچ تو عربین سی تک ہی ہے, اس سے آگے نہیں جاتا.
چائنا اور انڈیا کی نیویز میں کمپٹیشن آپ بہت دیکھیں گے ان دا انڈین اوشن. اس میں آپ ڈپلومیٹکس تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, مالڈیوز کو بھی کوئی ایک پروجیکٹ آفر کرتا ہے تو وہ اس کی دگنی قیمت کا پروجیکٹ آفر کرتا ہے. سری لنکا میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہے, بنگلہ دیش تک اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں. دس از دا نیو ریجنل رائیولری, اور نیو بھی نہیں ہے, کافی ٹائم سے ہے. میری نظر میں انڈیا کی بدقسمتی یہ ہے اس وقت میں کہ ایک تو یہ جو ساری ان کی آئسولیشن کی پائپ ڈرینگ تھی اس پر پانی پھیرا ہوا ڈیفینیٹلی. دوسری بات کہ جب ان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ود امریکہ ٹیک آف کرنے لگی ہے تو بھائی ٹرمپ آ گئے ہیں جس کا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کل اس نے کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا ٹویٹنا ہے. صحیح بات. اچھا, یہ آپ نے کچھ وہ ٹویٹس بھی بہت انٹرسٹنگ ہوئی ہیں جی جو اسمال کی جو تھیں. ہاں تو وہ ان سے ہی پڑھا تھا نا ابھی, انہیں کی بنیاد پہ یہ سارا انہوں نے. جی اینڈریو اسمال آپ کو پتا ہے چائنا پاکستان ایکسس کے آتھر ہیں, تو وہ گئے ہوئے تھے آج کی تقریب میں. اچھا, یہ جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جی چینی سفیر نے کہا ہے کہ جو 17 ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ ہیں ان کی وجہ سے 10,000 ملازمتیں سی پیک کی مد میں آلریڈی پیدا ہو چکی ہیں, ان میں سے 400 گوادر میں ہیں. اچھا 400 گوادر میں ہیں, یہ ملازمتیں گوادر میں ہیں یا یہ 400 ملازمتوں پہ گوادری ہیں؟ نو آئیڈیا. ابھی تو یہ چیزیں بھی ایکسپلین ہونی چاہیے. بالکل. جو پاکستانی آج جو چیف منسٹر کیونکہ وہاں موجود تھے, وزیر اعظم نہیں پہنچ سکے تھے, آرمی چیف بھی تھے, باقی نیول چیف, ایئر چیف, دے ور آل دیر. تو وہاں پر انہوں نے جو بات کی ہے اسی کو اگر کوانٹم میں آپ دیکھ رہے ہیں تو چیف منسٹر بلوچستان نے کہا ہے کہ جیسے یہ فلی فنکشنل ہوتا ہے تو 17% آف آر ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ صرف گوادر الون جنریٹ کرے گا. تو کوانٹم نیشنل جی ڈی پی کا 17% اچھا جو ہے وہ صرف اور صرف گوادر سے وہ ہوگا. تو ظاہر ہے یہ بھی طے کرتے ہیں کہ گوادر کو اس جی ڈی پی میں سے کیا ملے گا, یہ بھی ابھی فی الحال طے کرتے ہیں. لیکن آج یہ بھی ہے وسط جو جب وسط بھی اشارہ کرتے ہیں کہ کم از کم سوشل میڈیا پہ یا آن لائن جو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہیں اس طرح کے سوالات کی وہ چائنیز دے رہی ہیں, وہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں دے رہی. ہاں اٹس نہیں, دس از ویری انٹرسٹنگ بیکاز اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو محمد ژاؤ ہیں اور جو بھی سوال ہوتے ہیں چاہے وہ پاکستانی سیاستدانوں کے ہوں یا عام شہریوں کے ہوں یا صحافیوں کے ہوں, وہ سب سے زیادہ فورسفلی وہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جو کافی انیوژول بات ہے چائنیز ڈپلومیسی. یہ دیکھو ایک جملہ, ایک اسکالر ہے ژاؤ بیج, جی ڈاکٹر ژاؤ بیج. اچھا انہوں نے جو کھل کے بات کی ہے نا, وہ کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کھل کے نہیں کہتا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ گوادر کے مقامی لوگوں کی حمایت کے بغیر مسائل پیدا ہوں گے. ہمارا نیریشن کیا ہے کہ وہاں تو سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. چینی یہ کہہ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں, اور وہی نا ہر ایک چائنیز آفیشل نے کسی نہ راز میں یہی بات کی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک پیپل آن بورڈ. تو اس سے آپ یہ بھی گیج کر سکتے ہیں کہ ان کی ریڈنگ کتنی اچھی ہے, لوکل کی نظر رکھی ہوئی ہے, ٹاک شوز پر نظر رکھی ہوئی ہے, اوپینین کالمز پر نظر رکھی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پر تو خاص نظر رکھی ہوئی ہے. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو. اصل میں ہر بندہ وہی دیکھنا چاہتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے پورے منظر میں سے. بالکل. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے چھوڑ دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ اب ہم نے چائنا کے لیے کہ سی پیک, ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جو ہے نا گاؤں تکیا لگا کر کے اور یہ لیٹ جائیں اور چائنیز وہاں پر بڑھا رہے ہوں گے. ایسا ہی اس لیے کہ ہمارے جو کچرا صاف کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ بھی چینی ہی ہیں. ہم نے تو گاؤں تکیہ لگایا ہوا ہے ویسے بھی. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور پاکستان سے باہر سب سے بڑی خبر آج نہیں بلکہ 3-4 دن سے ہے, وہ ہے شام کے سب سے بڑے شہر حلب میں بشار الاسد کے حامی دستوں کا داخلہ. اطلاعات کے مطابق تقریباً پورا شہر جو ہے اس پہ قبضہ ہو چکا ہے ان کا. 1.25 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ تک شہری بتائے جاتے ہیں کہ وہ محصور ہیں اور ان کی زندگیوں کے بارے میں سبھی کو تشویش ہے. تازہ اطلاع یہ ہے کہ ایک جنگ بندی کا سمجھوتا, عارضی جنگ بندی کا طے پا گیا ہے, اور اطلاعات کے مطابق روس اور ترکی نے
ضمانتی کا کردار ادا کرنے کی حامی بھری ہے۔ ضمانت اس بات کی کہ جو شہری حلب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو محفوظ طریقے سے شہر سے نکلنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ نیو یارک سے خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس فرانس کی درخواست پہ طلب کر لیا گیا ہے، جس میں حلب کے مستقبل کے بارے میں ڈسکشن ہوگی اور اقوام متحدہ وہاں کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور دیگر فلاحی تنظیمیں اس پہ کچھ ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، پہلے بھی یہاں درجنوں سیز فائر ہو چکی ہیں اور اقوام متحدہ کے جو انسانی رسد کے قافلے ہیں ان کو متعدد بار یقین دہانی کے باوجود ہسپتال تو کوئی تھا ہی نہیں، رہا ہی نہیں، ایک کلینک بھی نہیں رہا۔ اب جو تازہ ہوئی ہے سیز فائر، ظاہر ہے کہ ایک فریق کا ٹوٹل قبضہ ہو گیا۔ سیز فائر اور نو سیز فائر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فی الحال تو جو ہے وہ ایک وہ ہے قبضہ۔ مانیٹرنگ کا مسئلہ ہے کہ مانیٹرنگ کون کرے گا، اس لیے کہ جو زمین ہے اس پہ اقوام متحدہ کا یا دیگر اداروں کا کتنا پریزنس موجود ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مانیٹرنگ کا مسئلہ ہے کہ آخری جو دن تھے حلب پہ شام بشار الاسد کے دستوں کے قبضے سے پہلے کے، اس میں ہوا یہ کہ سینکڑوں شہری کسی طرح حلب سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کو جو سیرین سیکرٹ ایجنٹس تھے انہوں نے کڈنیپ کر لیا، وہ لاپتہ ہو گیا۔ اچھا، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں پچھلے ہفتے کی۔ وہ دو طرف سے پھنسے ہوئے شہری ہیں، انہوں نے جو شہر میں النصرہ فرنٹ ہے، فتح الشام فرنٹ ہے، ابو عمارہ بٹالین ہے، وہاں کے شہریوں نے کہا کہ خدا کے واسطے ہمیں چھوڑ جاؤ، اس لیے کہ اوپر سے روسی طیارے آگ برسا رہے ہیں، ہم مستقل ستمبر سے گھیرے میں ہیں، مر جائیں گے۔ تو جو بھی یہ بات کرتا تھا اس کا وہ فوری طور پہ باغی قرار دے کے سر قلم کر دیتے تھے۔ اب اطلاعات یہ ہیں انہی شہریوں کے لیے کہ شامی دستے مشرقی حلب میں جب داخل ہوئے ہیں تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ترجمان روپرٹ کولول، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ گھروں میں گھس کے پرو اسد ملیشیا نے 84 کے قریب سویلینز کو قتل کیا ہے، جس میں 11 خواتین اور 13 بچے شامل ہیں۔ یونیسیف کے ذرائع نے مشرقی حلب کے ایک ڈاکٹر کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک عمارت پہ شدید حملے ہو رہے ہیں، یہ خبر ہے کوئی 2 گھنٹے پہلے کی، ایک عمارت پہ شدید حملے ہو رہے ہیں جہاں 100 سے زائد بچے محصور ہیں جن کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے، صرف 100 کے 100 بچے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پورا جو، کیونکہ یہ ہم پورے حلب کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں حلب کی جو ایسٹرن پارٹ ہے، مشرقی پارٹ ہے، جہاں پر 2011 میں ایک بہت بڑی اپرائزنگ ہوئی تھی بشار الاسد کے خلاف، اور یہ آخری اربن ریزسٹنس اسٹرانگ ہولڈ تھا اپوزیشن کا۔ اب اپوزیشن، سیرین اپوزیشن میں بہت گروپس انوالوڈ ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ وہ پورا علاقہ ایک میس گریو بن گیا ہے۔ جو سیرین وائٹ ہیلمٹس ہیں، سیرین ڈیفنس فورسز کا، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر مطلب صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، پوری بلڈنگز ہیں جس میں صرف لاشیں ہیں۔ اچھا، اب یہ ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی تھی روس کے طور پہ۔ چیچنیا میں گروزنی، اس کو کہتے ہیں گروزنی ماڈل، آئسولیٹ، سراؤنڈ کر دو اور پھر فلیٹن کر دو بمبارڈمنٹ کے ساتھ، ختم کر دو، ڈی پاپولیٹ کرو اور پھر ری سیٹل کرو، ری بلڈ کرو۔ بشار الاسد بھی ابھی یہی کریں گے۔ اب اس جنگ میں نا، اب کسی بھی جنگ میں کہتے ہیں کہ the first casualty of war is the truth. Yes. پورے شام کی جنگ میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ نے کس کو آپ سچ سچا سمجھتے ہیں، کس کو آپ جھوٹا سمجھتے ہیں، ڈیپینڈس کہ آپ کس سائڈ پر ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ رشیا ٹوڈے یا پریس ٹی وی کو دیکھو، ایرانی پریس ٹی وی، ایرانین پریس ٹی وی، وہ تو لگ رہے ہیں کہ جیسے لڈو بانٹے جا رہے ہیں۔ مشرقی حلب میں لوگ جشن منا رہے ہیں، یہ وہاں پر یہی بالکل یہی ہو رہی ہے کہ بھائی وہاں پہ تو پارٹی چل رہی ہے، اب لوگ بڑے خوش ہیں۔ باقی میڈیا کو دیکھو تو آپ کو ایک بالکل اپوزٹ پکچر ملتی ہے۔ ان گنت ویڈیوز آ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون سے سچے ہیں کون سے نہیں ہیں، لیکن ایک بات تو مطلب گارنٹیڈ ہے کہ جو سیرین عرب آرمی ہے، بشار الاسد کی فوج، ہیومن رائٹس ابیوزز جتنے انہوں نے کی ہیں، میرے خیال شام کی جنگ میں کسی فریق نے نہیں کیے ہوں گے، داعش کو شامل کرتے ہوئے۔ اصل جیت کس کی ہے؟ بشار الاسد، بالکل اس کو ایک منی سٹیٹ مل گئی ہے۔ روس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر
ایک گریٹ پاور کی حیثیت سے اسٹیبلش کیا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور یہ ان کے لیے گلوبل اسٹریٹجی میں ان کی شامل ہے کہ اب وہ برابری کے ساتھ امریکہ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ سر یہاں پہ وی آر دا پیپل. ایران نے پورے مشرق وسطیٰ میں جو ہے ایرانین ایک تو ایک طرح سے ایک ایرانین امپائر بن رہی ہے، بیکاز ہمارے بارڈر سے لے کے عراق بغداد میں، اور بغداد میں ابھی وہ ایرانین بیک ملیشیا ریلائز بھی کر دیا ہے، وہاں سے اسٹریچ کرتے ہوئے شام سے گزرتے ہوئے لیبنان تک ایک اسفیئر آف انفلوئنس کریٹ ہوا ہے. جس طرح یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر امریکن سعودی امپائر بنے گی. well again بھینسوں کے لیے تو مرنا ہی ہے. یہی ہے it's a mini world war, mini world war. ایسا مسیکر فرینکلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید قتل ہونے والے کم پڑ گئے ہیں اس وجہ سے. کیجوالٹیز آپ کو 3 لاکھ سے زائد افراد اب تک مارے جا رہے ہیں. میں ایک سینک بات کرنے جا رہا ہوں آخر میں، جو مر گئے وہ خوش قسمت ہیں. I think you're right. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ اس سال کا آخری مہینہ ہے، اور ہر سال جو کچھ ہوتا ہے اس میں بہت سے ٹرینڈز بھی بنتے ہیں، بہت سی شخصیات ابھرتی ہیں، کچھ پس پردہ چلی جاتی ہیں. تو ہر سال میگزینز ورلڈ اوور جو ہیں ایک ٹرینڈ شروع کرتے ہیں، جبکہ ان کا آخری جو میگزین ہوتا ہے اس میں پرسن آف دا ایئر ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ٹائم میگزین نے کور پہ اس دفعہ ٹرمپ کو پرسن آف دا ایئر کیا ہے، اس پہ بھی بڑے ٹرمپ نے کہا کہ مجھے مین آف دا ایئر کیوں کیا ہے، کیوں نہیں کیا ہے، پرسن آف دا ایئر کیا ہوتا ہے. تو جناب پاکستان ہمارے ڈان میڈیا گروپ کا ایک فلیگ شپ میگزین ہے ہیرلڈ، آپ سب جانتے ہیں. انہوں نے بھی ایک ایکسرسائز شروع کی ہے. 15 تاریخ اس کی پولنگ کی لاسٹ ڈیٹ ہے، جس میں آپ لوگوں سے ووٹنگ لی جائے گی، اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی ووٹ کر سکتے ہیں، اور پوسٹل جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ووٹ بھیجا جا سکتا ہے. 10 شخصیات جن کو چنا گیا ہے ان میں وزیر اعظم نواز شریف ہیں، اب ریٹائرڈ ہونے والے ہمارے آرمی چیف راحیل شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں تحریک انصاف کے سربراہ، مصباح الحق ہیں جو کہ پاکستانی ٹیم کے کیپٹن ہیں اور پاکستان کو اس سال ٹیسٹ رینکنگ میں پہلے نمبر پر لے کے گئے، قندیل بلوچ پاکستان کی سوشل میڈیا سیلیبریٹی جن کو قتل کیا گیا اور ان کا ظاہر ہے بہت زیادہ اس سال بات بھی ہوئی. ڈاکٹر عاصم ہیں جو کہ رہے اتنے عرصے جیل میں اور مختلف کرپشن کے الزامات کے تحت. MQM-A یعنی سمجھ تو گئے ہوں گے، ان کے جو سربراہ ہیں جن کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے لیکن لندن کے سربراہ بھی ابھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، فواد خان ایکٹر ہیں. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی جو اس مہینے کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو بھی ڈالا گیا ہے اس لسٹ میں. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں. آخری شخصیت بڑے مزے کی ہے جو انہوں نے چوز کی ہے، وہ ہے مشتاق رئیسانی جو کہ سیکٹری بلوچستان تھے، جن کے گھر سے 75 کروڑ کیش جو ہے 75 کروڑ روپے نکلے تھے. وہ کمیٹی ڈالی ہوئی تھی یار، وہ بعد میں پتہ چلا مختلف لوگوں نے کمیٹی ڈالی، تمام کرپٹ افراد نے کمیٹی ڈالی تھی، لیکن کرپٹ کمیٹی لیکن مشتاق رئیسانی کی یہ بات کوئی ماننے پہ تیار نہیں ہے. اچھا چلیں بہرحال، تو ہم نے ان ہیرلڈ کے ایڈیٹر سے پوچھا کہ جناب کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں. جو ان کے ایڈیٹر ہیں بدر عالم، وہ ان سے ہماری بات بھی ہوئی، تو سن لیجئے وہ کیا کہتے ہیں اس ووٹنگ کے بارے میں. اگر ٹاپ ٹرینڈز دیکھیں تو اس وقت جو 2 بڑے مین لیڈرز ہیں ہمارے پول کے اندر، آج 2 دن رہ گئے ہیں پول کو ختم ہونے میں آن لائن، اور اس میں جو ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے وہ 60% ووٹ جو ہے وہ 2 بڑے پولیٹیکل پلیئرز کو جا رہا ہے آلریڈی. ان کے نام میں اس وقت نہیں بتا سکتا، مگر ایک بہت آبویس رجحان ہے لوگوں کا، سیاسی لوگوں کے لیے ووٹ کرنے کا. اگرچہ اس میں ہماری لسٹ میں فواد خان جیسے ایکٹر اور مصباح الحق جیسے کرکٹر اور قندیل بلوچ جیسی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے ارد گرد بہت زیادہ کنٹروورسی تھی. مگر اگر آپ ووٹنگ پیٹرن دیکھیں گے تو جو سیاسی اس پہ نامینیز ہیں ان کو کہیں زیادہ ووٹ مل رہے ہیں غیر سیاسی نامینیز کی نسبت، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر نہ صرف یہ کہ
सियासत एक गर्म टॉपिक है, हर वक्त हमेशा एक सदाबहार टॉपिक है, बल्कि दूसरा ये कि लोग भी ये समझते हैं कि जो सियासी शख्सियात हैं इनके किए हुए कामों का या ना किए हुए कामों का उनकी ज़िंदगियों पे बहुत डायरेक्ट और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बजाय इसके कि जो काम एक एक्टर करता है या एक क्रिकेटर करता है या एक राइटर करता है। जी एक कंट्रोवर्शियल बात मैं कर सकता हूँ थोड़ी सी? कंदील बलोच साहिबा इस साल नामजद की गई हैं, आई थिंक वाहिद खातून है जो इसमें लिस्ट में है। पिछले साल सबीन महमूद जिनको भी कत्ल किया गया था, ये एक ट्रेंड है या कोई उनको खातून नहीं मिली जो भी हयात है पाकिस्तान में जो इसको डिजर्व कर सकती है पर्सन ऑफ द ईयर, आखिरकार मैन ऑफ द ईयर? मेरे ख्याल में उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि लोगों का इंटरेस्ट जाहिर है सियासत में है, तो बहुत सी ये कैसे तय किया इन्होंने कि इन्हीं में लोगों का इंटरेस्ट है, सिर्फ इन्हीं? वो तो वोटिंग के बेसिस पे किया ना, लेकिन वो तो आफ्टर द फैक्ट था ना। ईदी का नाम है इसमें? नहीं, ईदी का नाम नहीं है। तो यानी कंदील बलोच जाहिर है वो भी मरहुमा है और ईदी साहब भी। आई थिंक एक ऑप्शन होगा कि राइट इन योर ओन पर्सन, एग्जैक्टली ये भी एक ऑप्शन होती है अमूमन। अच्छा, थोड़ा सा ये होता है कि क्या ये हेरल्ड जो करता है हर साल, तो क्या रिस्पांस मिलता है, ये भी मैंने पूछ लिया ताकि लोगों को पता लग जाए कि क्या है। तो बदर आलम साहब की बात सुनिए क्या कह रहे हैं। हमने इसको कंसिस्टेंटली चूँकि किया है पिछले कई सालों से, तो उससे हमें ये तासुर मिला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको रेगुलरली फॉलो किया है और उनके कमेंट्स और उनके रिस्पॉन्सेज हमें आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सेगमेंट हमारे मैगज़ीन का एक ऐसा है जिसकी एक फेथफुल रीडरशिप, एक फेथफुल इसकी एक ऑडियंस पैदा हो रही है जो इसके अंदर इंटरेस्ट लेती है वेरी रेगुलरली। और ये फैक्ट भी कि आज ईमेल के ज़माने में और डिजिटल कम्युनिकेशन के ज़माने में अभी भी हमें पोस्टल बैलेट्स मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि लोग एक्टिवली कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस में वो शामिल हों। अब नंबर्स जो हैं वो एग्जैक्ट मेरे पास मौजूद नहीं हैं, मगर पिछले साल हमारा जो ऑनलाइन बैलेट था वो 45,000 ऑनलाइन पोल हमें हुआ मौसूल, और इस साल भी हम कोई इस वक्त अभी जबकि 2 दिन बाकी हैं तो हम कोई 15,000 16,000 ऑनलाइन वोट को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। जी जनाब, 2 दिन बाकी हैं, आप भी पोल इन कीजिए कि आपको लगता है कि कौन पर्सन ऑफ द ईयर होगा। फ़िलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।